अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉवलिस्तान। अगर आप हमारे चैनल नॉवलिस्तान पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। आज इस एपिसोड में आपके लिए लेके आए हूँ रोज़ाने ज़िंदान सीज़न 2 एपिसोड 34 पार्ट 1 बाय मलाइका रफ़ी। चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। शहरी, मुझे तुम्हारी इतनी शिद्दत से याद आ रही है। मीरा शेज़ाम की बाहों में सिमट कर इसके सीने से लग गई। इसके आंसू शेज़ाम की शर्ट को गीले कर रहे थे। मैं इन दिनों सिर्फ तुम्हें ही सोच रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थी। मैं कसम खाती हूँ कि अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा। मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें वाकई बहुत याद करती हूँ। शेज़ाम ने अपनी आंखें तंग की और इसे बेड पर ले जाकर लिटा दिया। फिर इसने भाई डॉक्टर से अंदर आने और मीरा का चेकअप करने को कहा। नहीं, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करते तो मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी। मीरा ने बेचैनी से मज़ाहमत की। इसके चेहरे को देखकर शेज़ाम की आंखों में गुस्सा भर आया। इसका खूबसूरत चेहरा आहिस्ता आहिस्ता संजीदा होने लगा। बस काफ़ी है, खुद को मेरी धमकी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करो। इसे समझ नहीं आ रहा था कि मीरा इतनी बेशर्म और बेबाक क्यों हो गई है। अब वो इसे धमकियाँ दे रही थी जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करता था। इसका पहला मौका था जब इसने इतनी संगीन आवाज़ में मीरा से बात की थी। मुझे भी ऐसा बर्ताव करना अच्छा नहीं लगता। मैं भी अपने आप से नफरत करती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं अपने आप को तुम्हें खोने का मौका दूँ? मैं खुद को ऐसा करने का हौसला नहीं कर सकती। मीरा फिर से रोते हुए कहने लगी। मीरा, क्या हम किसी बोझ के बगैर अलग नहीं हो सकते? शेज़ाम बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुआ था इसके रोने से, बल्कि इसके बजाय इसे थकावट सी महसूस होने लगी। तुम्हारी टांगें तुम्हारी हैं, चाहे तुम मुस्तकबिल में मासूर हो जाओ, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सीढ़ियों से नहीं धकेला था। मीरा ने इसके खूबसूरत चेहरे को हैरत से देखा। वो हमेशा नरम और बुर्दबार रहा था। आज की रात इसके कहे गए अल्फाज इसकी नज़र में शेज़ाम का बिल्कुल मुख्तलिफ तासुर कायम कर दिया था। शेज़ाम, सर, आप मिस मीरा को मुझसे तंग ना करें। मारिया बेचैन होगी। क्या आप भूल गए हो कि मिस मीरा ही वो थी जिन्होंने आपको बीमारी का इलाज किया था? अगर वो आपके साथ अस्पताल में ना होती तो आप फिर कभी भी अपने कदमों पर खड़े होने का हौसला ना कर पाते। यही वजह थी कि मैंने इससे शादी करने का फैसला किया था। फिर इसने वो सब किया। शेज़ाम ने लब भींचते हुए कहा। और अब मैं सबके सामने मजाक बन चुका हूँ। जब किसी ने हमारी शादी के दौरान मुझे बेवफा कहा, मैंने वो बर्दाश्त किया और तुम्हें माफ़ किया, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं जाने देती? अगर असफर की मौत ना हुई होती तो तुम अब भी इसके साथ ऐसा करती रहती। मीरा, मुझे बेवकूफ़ मत समझो। इस लम्हे मीरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ऐसा कभी नहीं करती शहरी, मेरे बारे में इतना मनफी मत सोचो। इसने अचानक चादर ज़मीन पर फेंक दी और पागलों की तरह रोते हुए कहा, तुम मुझे ऐसा क्यों समझ रहे हो? एक गंदे आदमी के हाथों दोबारा मजबूर होना भी मेरे लिए तकलीफ देता। मिस मीरा, हरकत मत करें, आपकी टांगें ज़ख्मी हैं। मारिया बेचैनी से शेज़ाम को देखा। शेज़ाम, सर, प्लीज़ अपनी आवाज़ को नरम करें और इन्हें समझाइए। अगर इस तरह बर्ताव करती रहें तो उनकी टांगें वाकई माजूर हो सकती हैं। मीरा के पागलपन वाले रवैये को देखते हुए शेज़ाम का दिमाग इतना थक चुका था कि इसका सर दर्द करने लगा। इसने मुड़कर अस्पताल के अमले से कहा, इसे बांध कर इसकी टांगों पर पट्टी बांध दे। अस्पताल का अमला एक दूसरे की तरफ देखते हुए थोड़ी देर के लिए रुका। फिर वो इसके हुक्म के मुताबिक मीरा को बिस्तर पर दबाकर पट्टी बांधने लगे। मीरा, जो सिर्फ बेकाबू होने का बहाना कर रही थी, ये तवक्को नहीं कर रही थी कि शेज़ाम इतना बेरहम हो जाएगा। वो सोच रही थी कि वो इसे पुरसुकून करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब जब वो अमले को इसे बांधने का हुक्म दे रहा था तो इतने गुस्से में आके कि इसने एक अस्पताल के अमले के रुकन को लात मारकर जख्मी कर दिया। शेज़ाम इसके पास जाकर इसकी एक टांग थाम कर डॉक्टर को इसकी चोटों पर दवा लगाने का कहता है। तमाम जैसे ही डॉक्टर ने दवा लगाकर बैंडेज मुकम्मल की, मीरा ने पट्टी उतार फेंकी और रोते हुए कह रही थी, नहीं, तुम्हारे बगैर मैं मासूर होकर भी गुजारा कर लूँगी। बार बार उकसाने के बाद शेज़ाम गुस्से में आ गए। चलो ठीक है, मासूर हो जाओ फिर, जो तुम्हारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। शेज़ाम, क्या ये भी इंसानियत का कोई तरीका है? ज़ारून, जो फ़ौरन पहुंचा, शेज़ाम के अल्फाज सुनकर फ़ौरन गुस्से में आ गया। वो तुम्हारी होने वाली बीवी है, तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए।
زارون نے شہزام کو ایک طرف کیا۔ افسوس کا شکار ہوتے ہوئے اس نے میرا کی طرف اشارہ کیا جو بستر پر زخمی حالت میں تھی۔ کہ تم بھول گئے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کا خیال رکھو گے، اور یہ دیکھو کیا تم نے اسے چوٹ پہنچائی۔ میں کیسے چوٹ پہنچائی؟ شہزام کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ زارون شاید تم ابھی آئے ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا۔ جو کچھ مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم میرا سے شادی نہیں کرتے تو اس کی عزت ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائے گی۔ زارون غصے میں بولا، وہ تم سے محبت کرتی، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس نے یہ سب جان بوجھ کر کیا؟ وہ صرف شکار ہوئی ہے اس شخص کے ہاتھوں۔ مزید یہ کہ تم ابھی بھی صبرین کے ساتھ تعلق میں ہو، لیکن کیا اس نے تمہیں کچھ کہا؟ تم اس کو تنقید کرنے کا کیا حق ہے؟ کیا تمہارا ہو گیا؟ شہزام کا غصہ بڑھ گیا۔ یہ اس کی عزت ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تم اس کے ساتھ 10 سال سے زیادہ وقت گزار چکے، اگر تم نہیں تو پھر کون اس کا ذمہ دار ہے؟ زارون غصے سے بولا۔ پہلی بار شہزام نے محسوس کیا کہ میرا کے ساتھ اس کا تعلق اسے مکمل طور پر تھکا چکا ہے۔ بس میرا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس میں کیا مشکل تھی؟ کیا وہ تھا جس نے امریکہ میں میرا کے ساتھ زبردستی کی؟ کیا وہ تھا جس نے میرا اور اسور کو ایک ساتھ سونے پر مجبور کیا؟ نہیں تو پھر اسے ہی بار بار کیوں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے؟ زارون، اگر تمہیں سے اتنی محبت ہے تو اس سے شادی کر لو، میرے پاس ہمیشہ آ کر مجھے مجبور مت کیا کرو۔ شہزام نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے کیونکہ وہ مزید نہیں رکنا چاہتا تھا اور اسے سگریٹ پینے کی طلب ہو رہی تھی۔ میرا کے چہرے کی زرد حالت کو دیکھ کر زارون بھی شہزام کے پیچھے باہر گیا۔ اس نے شہزام کا ہاتھ پکڑ کر دھیمی آواز میں کہا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میں اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا؟ لیکن وہ صرف تم سے محبت کرتی ہے، تم ہی وہ ہو جس کے ساتھ وہ رہنا چاہتی ہے۔ شہزام، تم اسے کسی اور کے لیے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ صرف اس لیے کہ تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ وہ ایک انسان ہے اور وہ تم سے دل و جان سے محبت کرتی ہے۔ میں اب اس سے محبت نہیں کرتا۔ شہزام نے اچانک اپنا سر اٹھایا۔ اس کی گہری آنکھوں میں سرخ ڈورے تھی۔ وہ ایسا شعر لگ رہا تھا جسے اشتعال دلایا گیا ہو۔ تم نے کیا کہا؟ زارون حیران ہو گیا۔ تم غصہ کرنا چاہو تو کہیں اور جا کر اپنا غصہ نکالو، ویسے بھی میں دوبارہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ شہزام نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کتنے گھٹیا ہو تم! زارون اتنا غصے میں آ گیا کہ اس نے شہزام کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ یقیناً یہ صبرین ہی ہے جس نے تمہیں دوبارہ پھنسایا ہے نا؟ میں اسے مار ڈالوں گا۔ وہ مڑ کر جانے ہی والا تھا کہ شہزام نے اس کا راستہ روک لیا اور بے تاثر لہجے میں کہا، تمہیں صبرین کو ڈھونڈنے اور اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ نہ ہو یا نہ ہو، میں میرا سے شادی نہیں کروں گا۔ مجھے تمہاری باتوں پہ بالکل یقین نہیں ہے۔ جب تک صبرین واپس نہیں آئی تھی سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں اس کا حساب ضرور لوں گا۔ میرا کی تکلیف کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ زارون نے شہزام کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ دونوں مرد اسپتال کے کوریڈور میں ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے لڑ رہے تھے۔ آخرکار زارون نے برداشت نہ کرتے ہوئے شہزام کو ایک زوردار مکہ مارا۔ شہزام کا غصہ بھی عروج پر پہنچ چکا تھا اور دونوں کے درمیان لڑائی جاری رہی۔ لڑائی بند کرو! تنویر جو نرس سے یہ سب سن کر وہاں پہنچا، فوراً دونوں کو الگ کر دیا۔ تم دونوں معزز لوگ ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ تمہاری لڑائی دیکھ رہے ہیں، جانور لگ رہے ہو تم دونوں۔ دونوں مرد شوق ہو گئے۔ تبھی انہیں احساس ہوا کہ ان کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہیں۔ خوش قسمتی سے یہ فلور VIP مریضوں کے لیے تھا، اس لیے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ زیادہ تر ڈاکٹرز تھے۔ اپنے کام جاری رکھو، اگر کسی نے بھی آج رات کے واقعے کو پھیلایا تو تمہیں فوراً نکال دیا جائے گا۔ تنویر نے ان سب کو خبردار کرتے ہوئے ہجوم کو منتشر کر دیا۔ زارون، جس کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا، شہزام کو سخت انداز میں دیکھا۔ اگر تم میرا کو چھوڑ دو گے تو ہم اب دوست نہیں رہیں گے، تمہارا دل کرے وہ کرو۔ شہزام کا چہرہ بے تاثر تھا جس نے زارون کو تقریباً پاگل بنا دیا۔ بس زارون، یہ شہزام اور میرا کا معاملہ ہے، تم کیوں اس میں مداخلت کر رہے ہو؟ تنویر نے بے بسی سے کہا۔ اور میرا تو وارڈ میں ہے، یہ جان کر کہ تم دونوں اس کے لیے لڑ رہے ہو وہ ضرور دل ہی دل میں پریشان ہو رہی ہوگی۔ میرا کے بارے میں سوچ کر زارون فوراً خاموش ہو گیا۔ اسی طرح شہزام بھی ایک طرف خاموش کھڑا رہا۔ وارڈ میں میرا دانت پیس کر دونوں کی لڑائی سن رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شہزام اتنی بے رحمی سے یہ کہے گا کہ وہ اسے شادی نہیں کرے گا۔ شہزام، تم کتنے ظالم ہو! وہ اسے اتنی محبت کرتی تھی، پھر بھی اس کے لیے خود کو بار بار حقیر بناتی رہی۔ صحیح۔ ہیکٹ انسٹی ٹیوٹ جب صبرین، مہوین اور فریہ کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، فریہ اچانک باہر سے چلائی، پھر اپنا فون لے کر کچن میں آئی۔
سبھی میں تمہیں کچھ دکھانے والی ہوں، سمت ہونا۔ صبری نے فون پکڑا اور اس پر نظر ڈالی۔ آج کی نیوز ہیڈ لائنز تھیں: میرا زخمی، شہزام سوری فوراً اسپتال پہنچے، ان کی علیحدگی کی افواہیں رد۔ جب اس نے ویڈیو کھولی، رپورٹرز نے خبریں تفصیل سے بتائیں۔ شہزام سوری اور میرا کی شادی اچانک منسوخ ہو گئی تھی اور اس کے بعد اس بارے میں کوئی خبر نہیں آئی۔ علیحدگی کی افواہیں تیزی سے پھیل رہی تھیں، تاہم ہماری رپورٹر نے جو اسپتال کے باہر نظر رکھی ہوئی تھی، اس بات کا پتہ چلایا کہ میرا کو اسپتال داخل کرایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہزام سوری غمگین چہرے کے ساتھ اسپتال پہنچے، شاید میرا کی حالت کو لے کر فکر مند تھے۔ صبح 7 بجے کے قریب رپورٹر نے شہزام سوری کو اسپتال سے تھکے ہوئے انداز میں باہر جاتے دیکھا۔ صبری نے فوراً خبریں بند کر دیں، پھر اس نے فریہ کو فون واپس کیا کہ اس کا خوبصورت چہرہ پرسکون اور بے پرواہ تھا، جیسے اس سب سے کوئی تعلق نہ ہو۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ فریہ نے بے چین ہو کر صبرین کو دیکھا۔ در حقیقت فریہ کو کبھی نہیں لگا تھا کہ شہزام اتنا بے شرم ہوگا۔ پچھلی رات شہزام نے حتیٰ کہ اسے ایک اپارٹمنٹ پیش کیا تھا تاکہ وہ وہاں منتقل ہو جائے، تو اسے لگا تھا کہ وہ صبرین کے لیے اب سنجیدہ ہے، پھر بھی وہ میرا کے لیے اسپتال گیا ہے۔ فریہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ یقیناً میں ٹھیک ہوں، مگر میں نے اسے بے شرم شخص کو کمتر سمجھا تھا، صبرین نے دل میں ہنستے ہوئے کہا۔ پچھلی رات شہزام نے اس کو اپنے گھر کی سیلفی بھیجی تھی اور اس پر یقین کر گئی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک تھپڑ تھا جس نے اسے زیادہ پرسکون اور چوکنا بنا دیا۔ آؤ ناشتہ کریں، اس کے بعد محفین کو پری اسکول چھوڑنے جاؤں گی۔ صبرین نے ناشتہ میز پر رکھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے محفین کو پری اسکول چھوڑا۔ جب وہ محفین کو چھوڑ کر واپس آ رہی تھی تو اس کی ملاقات شہروز سے ہوئی، جو مہرام کو گیٹ پر چھوڑنے آیا تھا۔ بہت شکریہ انکل شہروز۔ صبرین نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مہرام کو مشکوک ہونے سے بچانے کے لیے عظیم نے شہروز کو مہرام کا والد بن کر دکھانے کو کہا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ دونوں مشابہت رکھتے تھے، اس لیے کسی نے بھی اس پر شک نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، یہ تمہارے والد کی وجہ سے ہے کہ محلہ شاعری کارپوریشن واپس آیا اور مینیجر بن گیا، شہروز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ صبرین مسکرائی۔ اس نے مہرام کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مہرام، کیا تم مجھے یاد کرتے ہو؟ میں محفین نہیں ہوں۔ مہرام کے چہرے پر غرور دکھا، پھر بھی وہ محبت لیے صبرین کی طرف بڑھا۔ میں آج رات تمہارے نانا کے ہاں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گی، صبرین نے نرم لہجے میں کہا۔ ممی، میں بھی آنا چاہتی ہوں، محفین نے آواز لگائی۔ نہیں، اب تم سوری خاندان کا حصہ ہو، اگر تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گی تو لوگ تمہیں مشکوک سمجھیں گے، صبرین نے اسے خبردار کیا۔ محفین اور مہرام کو چھوڑنے کے بعد اس نے واٹس ایپ شیرین یورز میسج وصول کیا۔ ہنی، کیا تم نے محفین کو پری اسکول بھیج دیا؟ صبرین نے ایک نظر دیکھا اور پھر اسے بلاک کر دیا۔ شہزام نے پیغام بھیجنے کے بعد آفس جانے کے لیے گاڑی ڈرائیو کی۔ راستے میں وہ بار بار اپنا واٹس ایپ چیک کرتا رہا۔ جب وہ دفتر پہنچا تو بھی اسے صبرین کا جواب نہیں ملا۔ غصے میں آ کر اس نے ایک اور پیغام بھیجا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ کیوں میرے میسج کا جواب نہیں دے رہی؟ پھر بھی اس کے پیغامات میں صرف ایک ٹک آیا۔ اس لمحے اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کی پروفائل فوٹو اب نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خاموش رہا۔ یہ کیا مطلب تھا؟ پچھلی رات تک وہ اس کی پروفائل فوٹو دیکھ سکتا تھا۔ اس کے پیغامات میں 2 ٹک آتے تھے۔ کیا وہ دوبارہ سے بلاک کر چکی تھی؟ اس کے سینے میں اچانک جلن کا احساس ہوا، جس میں کچھ غم، شکایت اور بے چینی بھی تھی۔ اسی لمحے ہادی آیا۔ شہزام سر، پلیز جلدی سے ان فائلز پر سائن کریں۔ شہزام نے ہادی کو گھور کر دیکھا۔ وہ خاموش تھا۔ اس نے کیا غلط کیا تھا؟ تو صرف ایک دستخط کے لیے آیا تھا۔ حقیقت میں شہزام سوری کا اسسٹنٹ بننا مزید مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ فائلز دو، شہزام نے آہستہ سے کہا اور اسے ایک سنگین نگاہ سے گھورا۔ ہادی نے وہ فائلز اس کے سامنے رکھ دی۔ اس کے دستخط کرنے کے بعد ہی ہادی نے کہا، ویسے ایک اور بات ہے شہزام سر، آپ گزشتہ رات میرا کو اسپتال میں ملنے گئے تھے اور اس کی خبر میڈیا پر آ گئی ہے۔ ہادی نے نیوز کھولی، شہزام کو دکھائی۔ اب جبکہ آپ مس صبرین کا پیچھا کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ یہ خبر دیکھیں تو وہ کچھ مایوس ہو سکتی ہیں۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شہزام نے ویڈیو دیکھی اور فوراً اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ رپورٹر کون ہے؟ یہ سن ویگلی کی رپورٹر ہے۔ یہ نیوز آرگنائزیشن ہمیشہ معاشرے میں ہونے والی معمولی معاملات کی رپورٹ کرتی ہے۔ اسپتال میں ہمیشہ رپورٹرز نگرانی کرتے ہیں۔
شہزام نے دانت پیسے۔ تمہیں آدھے دن کا وقت دے رہا ہوں کہ اس نیوز آرگنیشن کو ختم کر دو، ساتھ ہی گزشتہ رات کے واقعے کی تمام خبریں ہٹا دو۔ دوسرے نیوز اداروں کو بھی خبردار کرو کہ اگر انہوں نے میرے بارے میں کچھ رپورٹ کیا تو انہیں بھی وہی نتائج بھگتنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہادی کو بھی لگنے لگا کہ سنویگلی نے خود کو مصیبت میں ڈالا ہے۔ اس کے بعد شہزام فوراً ایسے ہی کارپوریشن روانہ ہوا، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلتا ہے کہ صبرین ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ہاشم شہزام کے کھیل کے بارے میں پریشان تھا، تاہم شہزام کی حیثیت کی وجہ سے وہ اس کے لیے ایک کپ گرم کافی دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چیئروومن صبرین ہر روز دفتر نہیں آتی، وہ کبھی کبھار اپنی ذاتی شیڈول پر چلتی ہیں۔ اسے کال کر کے کہو کہ یہاں آ جائے، شہزام نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاشم نے پھر شہزام کے سامنے صبرین کو کال کی۔ چیئروومن صبرین، پریزیڈنٹ شہزام آفس میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس ان سے ملنے کا وقت نہیں ہے، اسے کہو کہ جہنم میں جائے۔ صبرین نے فوراً کال کاٹ دی۔ شہزام کا چہرہ فوراً غصے سے تمتمایا۔ ہاشم ایک لمحے کے لیے سانس بھی نہیں لے سکا تھا۔ خوش قسمتی سے شہزام جلد ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے وقت شہزام دوبارہ اسپتال آیا جب زرون وہاں نہیں تھا۔ شہری تم آ گئے، میں نے اسے دیکھتے ہی چمک کر کہا۔ جب صبح خبر آئی تو کیمرے کی وہ امیر لڑکیاں جو پہلے میرا سے دور بھاگتی تھی فوراً اسے فون کر کے خیریت پوچھنے لگیں۔ ان میں سے کچھ نے صبح میرا کو دیکھنے آ کر مختلف قسم کی صحت کے سپلیمنٹس بھیجے۔ اسی لمحے میرا بہت مطمئن تھی، لہٰذا وہ شہزام کو جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ کیا تمہیں بہتر محسوس ہو رہا ہے؟ شہزام نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ میرے پاؤں اب بھی دکھ رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ میرے ٹینڈن زخمی ہیں۔ میرا نے شہزام کے منہ کے کونے پر لگے زخم کو دیکھا۔ مجھے افسوس ہے شہری، میرے لیے تم زارون سے لڑے، کیا تمہارے زخم ابھی تک تکلیف دے رہے ہیں؟ میں دوا لگا دوں؟ ضرورت نہیں۔ شہزام نے ایک فائل نکالی۔ میں آج یہاں ایک بات واضح کرنے آیا ہوں۔ شہری، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ جیسے میرا نے فولڈر میں موجود عنوان کے دستاویز دیکھے اس کے دل میں خوف سا اتر گیا۔ اس نے فوراً خود کو بیمار ظاہر کیا اور لیٹ گئی۔ میرا، اب اس سے بچنے کی کوشش مت کرو۔ شہزام اب اس معاملے کو مزید طول نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بے رحمی سے کہا۔ یہ سی سائڈ والا ویلا کی فائل ہے، اس کے علاوہ میں تمہیں ایک ڈپلیکس اپارٹمنٹ اور 10 کمرشل پراپرٹیز کے ساتھ معاوضہ دوں گا۔ یہ کارڈ ہے جس میں $100 ارب ہیں، جو تمہارے لیے کیش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں۔ بس کرو، میں تم سے علیحدگی نہیں چاہتی۔ میرا نے غصے میں آ کر اس کے پاس رکھی گرم پانی کی کیٹل گرا دی اور نتیجتاً اس کا ہاتھ جل گیا۔ مس میرا، ماری اتنا زیادہ چونک گئی کہ فوراً بیل دبا کر ڈاکٹر کو بلایا۔ میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرا درد سے روتی ہوئی بولی۔ ماری شہزام کو دیکھنے لگی۔ شہزام سر، مس میرا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی پائی، آپ انہیں اس وقت کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ اگر یہ پچھلے وقت میں ہوتے تو شہزام برداشت کر لیتا، لیکن میرا نے حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کل رات سے ہی ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ شہزام نے ساری رات یہاں گزاری، پھر بھی اسے نیند نہیں آئی۔ تمام جذبات سے مغلوب ہو کر اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ میرا، حدیں کراس مت کرو، ہم کبھی دوبارہ ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ شہزام نے فائل نیچے رکھی اور مڑ کر چلا گیا۔ جب بھی وہ میرا کو ہنگامہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی تھی کہ وہ فوراً وہاں سے بھاگ جائے، اور یہ اس کی نیت کو مزید پختہ کرتا تھا کہ وہ میرا سے تعلق ختم کر دے۔ دیکھتے دیکھتے میرا نے بہت ساری چیزیں توڑ دی۔ جب زارون آیا تو میرا کے سوجے ہاتھ دیکھ کر اسے بے حد دکھ ہوا۔ زارون، شہری نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس نے مجھے یہ سب چیزیں دی ہیں تاکہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے۔ میرا اس کے سینے پر گر کر رونے لگی۔ میں اس کے لیے کیا ہوں؟ میں وہ ہوں جو اس کی سب سے زیادہ فکر کرتی ہے۔ مجھے اس کی حیثیت یا دولت نہیں چاہیے، اس نے بہت زیادہ حد عبور کر لی ہے۔ وہ فائل دیکھ کر زارون کا دل ٹوٹ گیا۔ شہزام کو تو مر جانا چاہیے تھا، وہ میرا کے ساتھ یہ سلوک کیسے کر سکتا ہے جیسا تنویر دوسری عورتوں کے ساتھ کرتا تھا؟ میرا، رونا بند کرو، میں تمہارے لیے اس سے بات کروں گا۔ زارون نے اپنی مٹھی بھینچ کر کہا۔ اگر شہزام تمہیں چھوڑ دیتا ہے تو میں تم سے شادی کروں گا، میں تمہیں سب کے لیے مذاق نہیں بننے دوں گا۔ میں شاہ خاندان سے ہوں، حالانکہ میری حیثیت شہزام سے زیادہ نہیں ہے، لیکن میرے خاندان کا بھی کافی اثر و رسوخ ہے۔ زارون، میرا ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی، پھر اس نے شچوپن میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں تمہیں اس طرح تکلیف نہیں پہنچا سکتی،
तुम्हारा ख़ानदान भी ये नहीं होने देगा। जब मैं खुद चाहता हूँ तो मेरा ख़ानदान क्या कर लेगा। ज़ारून ने इसके आंसू पोंछे। मीरा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर तुम शहज़ाम को चाहती हो तो मैं वो हर काम करूँगा जिसके इसके तुम्हारे साथ होने के लिए ज़रूरी हो। अगर तुम इसे छोड़ना चाहती हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। थैंक यू ज़ारून। मीरा इसकी बाहों में सिसक रही थी, लेकिन ज़ारून की बाहों में इसके चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट उभरी थी। ज़ारून इसका बैकअप प्लान है। वो शायद शहज़ाम जितना आला रुतबे का ना हो, लेकिन जब इसके चचा को अगले साल वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब किया जाएगा तो शाह ख़ानदान अपनी ताकत की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच जाएगा। इसी लम्हे ज़ारून का असिस्टेंट दौड़ते हुए आया। मिस्टर ज़ारून, क्या हुआ? ज़ारून ने गुस्से में इसकी तरफ देखा। ये देखे सर। असिस्टेंट ने फ़ोन लेकर इसे दिखाया और कहा, आज सुबह शाह कॉर्पोरेशन के दरवाजे पर मिस्टर शाह का इंटरव्यू लिया गया। ज़ारून ने वीडियो खोली और मिस्टर शाह को ये कहते हुए सुना, तकरीबन 20 साल पहले मैंने शाह ख़ानदान की जायदाद अपने बच्चों में तकसीम करने का फ़ैसला किया था। खुशकिस्मती से इन बच्चों ने मुझे सालों में बहुत मायूस किया है। अब जबकि हारून शाह कॉर्पोरेशन का चार्ज संभाल रहा है, मुझे सुकून है। मेरे पास अभी भी कंपनी के 30% हिस्से हैं, जो मुस्तकबिल में जैस्मीन और जासिम को मुंतकिल हो जाएंगे। साफ़ी ने तजस्सुस से पूछा, लेकिन आपका पोता ज़ारून नहीं है? मिस्टर शाह ने हंकार मारा और जवाब दिया, ज़ारून ने मुझे मायूस किया है। शाह कॉर्पोरेशन के हिस्से का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। अगर वो शाह ख़ानदान के असासों का वारिस बनने का सोच रहा है तो वो सिर्फ ख्वाब देखे। ज़ारून का फ़ोन फर्श पर गिर गया। इसका खूबसूरत चेहरा बदल गया। फिर वो अचानक खड़ा हो गया। मीरा, मुझे अभी घर जाना है, कुछ ज़रूरी बात है। मीरा का जहन भी बिखरा हुआ था। इसे ज़ारून को रोकने का कोई मूड नहीं था। फिर कुछ देर पहले तक वो सोच रही थी कि अगर वो शहज़ाम को वापस ना हासिल कर सकेगी वो ज़ारून से शादी कर लेगी। आखिरकार वो शाह कॉर्पोरेशन का जानशीन और मुस्तकबिल के सदर का भतीजा था। ये शहज़ाम से शादी करने से कम मोजिज़ नहीं था। लेकिन पल भर में ज़ारून शाह को शाह फैमिली ने शाह कॉर्पोरेशन के शेयर्स के वारिस होने से नाअहल करार दे दिया। शाह फैमिली की हिमायत के बगैर ज़ारून, जिसके पास सिर्फ ओशर कॉर्पोरेशन थी, कुछ भी नहीं था। इसकी शादी सैंडी से भी बदतर होती। मीरा पागल होने वाली थी। इसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो इतनी बदनसीब क्यों है? ज़ारून फ़ौरन घर वापस पहुंचा। गेज़िबियो में मिस्टर शाह जैस्मीन कंपनी के मामलात पर बात कर रहे थे। जैस्मीन, काश तुम लड़का होती। तुम ज़ारून से कहीं ज़्यादा काबिल हो। जब भी मिस्टर शाह अपनी पोते को काम के बारे में बात करते सुनते तो वो बहुत जज्बाती हो जाते। दादा, आप ऐसा बोल रहे हैं जैसे आप औरतों से इम्तियाज़ बरत रहे हो, जैस्मीन ने मजाकन कहा। मिस्टर शाह भूलने ही वाले थे कि ज़ारून ने पर्दा उठाया और अंदर आ गया। दादा, क्या मुझे शाह कॉर्पोरेशन की जानशीनी के हक़ नहीं? आपने मुझे क्यों नाअहल करार दिया? क्योंकि तुम बहुत बेवकूफ़ हो। मिस्टर शाह ने जैसे ही इसकी आमद की पेशन गोई की हो और अपने कॉफ़ी कोस्टर को हल्के से छुआ। मैं बेवकूफ़ हूँ? ज़ारून का खून गुस्से से खोल उठा। मैं कैसे बेवकूफ़ हूँ? जब से मैं पैदा हुआ मैं शाह फैमिली के हर फर्द से जो भी सीखा सबसे ज़्यादा सीखा। जिस साल मेरे फाइनल इम्तिहान में मैं पूरे मुल्क में 3रे नंबर पर आया था। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। आपने खुद कहा था कि मैं अपने चचा से ज़्यादा ज़हीन हूँ। मिस्टर शाह सर्द हंसी हंसती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम बेवकूफ़ हो। तुम अभी तक ये नहीं समझ सके कि मैं तुम्हें क्यों डांट रहा हूँ। वाकई तुम बचपन में ज़हीन थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तुम्हारी अकल कम होती गई। मैं शाह कॉर्पोरेशन के शेयर्स तुम्हारे हवाले करने पर मुतमईन नहीं हूँ जब तक तुम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक शादी ना करो। तब ज़ारून को एहसास हुआ। साफ अल्फाज में ये सिर्फ मुझे शादी करने पर मजबूर करने की आपकी हिकमत अमली है। नहीं, ये कोई हिकमत अमली नहीं है, ये तुम्हारे लिए वाहिद मौका है। मिस्टर शाह ने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए इत्मीनान से कहा, मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ऐसी औरत से शादी नहीं करूँगा जिससे मैं मोहब्बत ना करता हूँ। ज़ारून ने एक लम्हे के लिए सोचा और अचानक कहा, लेकिन मैं शादी करके आपको जल्दी एक पड़पोता दे सकता हूँ। तुम्हारा मतलब है कि तुम मीरा से शादी करोगे, राइट? जैस्मीन ने अबरूज का के सवाल किया। हाँ, मीरा एक अच्छी लड़की है। मिस्टर शाह ने ज़ारून की बात ख़त्म होने से पहले अपना कप ज़मीन पर दे मारा। अगर तुमने मीरा से शादी करने की जुर्रत की तो कभी शाह फैमिली वापस ना आना। दादा, ज़ारून सदमे और गुस्से से चीखा,
کیا آپ نے افواہیں سنی ہیں کہ آپ ہی نے نہیں کہا تھا کہ وہ ہمیں وہی ماننا چاہیے جو ہم دیکھتے ہیں، نہ کہ جو سنتے ہیں؟ میرا نے کبھی مجھے متبادل نہیں سمجھا۔ جیسمین نے طنزیہ انداز میں اپنے بھائی کو دیکھا۔ اگر وہ تمہیں متبادل نہیں سمجھتی تو وہ شہزام کے انکار کے بعد تم سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا بھائی اتنا بے وقوف کیوں ہے۔ میں نے اسے شادی کی پیشکش کی تھی۔ چپ ہو جاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ مسٹر شاہ غصے میں چلائے، جیسے وہ اپنی صحت خراب ہونے سے بچنا چاہتے ہو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، یہ کہہ کر مسٹر شاہ وہاں سے چلے گئے۔ جیسمین نے زارون کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ دادا واقعی سنجیدہ ہے، تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا وہ عورت اس قابل ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا جائے؟ شاہ فیملی کی حمایت کے بغیر تم کہاں تک جا سکتے ہو؟ زارون نے غصے سے کہا، میں نے سوچ لیا ہے، تمہاری طرح میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گا جس سے میں محبت نہ کرتا ہوں۔ جیسمین کا چہرہ بدل گیا اور اس کی آنکھوں میں غم کی جھلک نظر آئی۔ پھر وہ گیسبیو سے باہر نکل گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ زارون کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر شاہ فیملی کے ولا سے جھنجھلاتا ہوا باہر نکلا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو جنرل مینیجر اسٹیونس کی کال آ گئی۔ پریزیڈنٹ شاہ، ہماری کمپنی کا کنٹری FKS کی ITTL گروپ کا پروجیکٹ ناکام ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ تم نے اس کے حصول کی تیاری کے لیے پورے 2 سال نہیں لیے؟ زارون کو پھر سے غصے کی ایک لہر نے گھیر لیا۔ شروع میں وہ اس کے ITTL گروپ کے پروجیکٹ کا موقع استعمال کر کے اوشر کارپوریشن کو شیمپو انڈسٹری میں لے جانا چاہتا تھا اور اسے عالمی سطح پر وسعت دینا چاہتا تھا۔ اس طرح ASI گروپ کی پرواہ نہیں کرنا پڑتی۔ اگر کسی کمپنی کو بڑا ہونا ہے تو اسے اپنی مصنوعات کی رینج بڑھانی ہوگی۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ حصول ضرور کامیاب ہوگا۔ جنرل مینیجر اسٹیونس نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، پریزیڈنٹ شاہ، اس کے ITTL گروپ شروع میں چاہتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ شراکت داری کرے، لیکن جیسے یہ خبر پھیلی کہ شاہ فیملی نے آپ کی جانشینی کے حق کو منسوخ کر دیا ہے، اس کے ITTL گروپ نے کچھ غور و فکر کیا۔ انہیں ڈر تھا کہ شاہ کارپوریشن کی حمایت کے بغیر اوشر کارپوریشن کی مستقبل کی ترقی اچھی نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے امریکہ کی ایک بڑی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ بکواس! کیا میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے شاہ کارپوریشن پہ انحصار کیا تھا؟ میں نے یہ سب کچھ اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ آج قسمت زارون کے ساتھ نہیں تھی۔ پریزیڈنٹ شاہ، اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ اوشر کارپوریشن کے اسکن کیئر برانڈ کی آسٹریلیا میں پوزیشن کو مستحکم کریں۔ یہ افواہیں ہیں کہ فریا اور SI گروپ کے جنرل مینیجر ایک نئے پروڈکٹ پر کام کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو اوشر کارپوریشن کی پوزیشن گر جائے گی اور شاید ہم مارکیٹ سے نکال دیے جائیں۔ جنرل مینیجر اسٹیونس نے مزید کہا، آج کل مصنوعات بہت جلدی اپ گریڈ ہو رہی ہیں۔ ہمیں ایک بہترین اعلیٰ درجے کے کاسمیٹک کیمسٹ کی ضرورت ہے۔ چونکہ آپ نے شاہ فیملی کی حمایت کھو دی ہے، اگر اوشر کارپوریشن گرنا شروع ہو گئی تو آپ آسٹریلیا کے امیر خاندانوں میں مذاق بن جائیں گے۔ زارون نے اپنا فون مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ کی رگیں پھول رہی تھیں۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک دن وہ جو شاہ فیملی کا لاڈلا تھا اس حالت میں ہوگا۔ اوشر کارپوریشن اس کی محنت کا نتیجہ تھا۔ اگر وہ اوشر کارپوریشن کھو دیتا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ پریزیڈنٹ شاہ، اب چاہے کچھ بھی ہو، آپ کو فریا سے معافی مانگنی ہوگی اور اسے کمپنی میں واپس لانا ہوگا۔ جنرل مینیجر اسٹیونس نے تلخی سے کہا، ہم نے ہر ممکن طریقہ آزما لیا ہے، لیکن اس سال جب یہ سب ہوا وہ آپ ہی بس کرو، کافی ہے۔ میں سمجھ گیا۔ زارون نے تقریباً اپنا فون توڑ دیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا دن بھی آئے گا جب اسے فریا سے معافی مانگنی پڑے گی، خاص طور پر جبکہ اس عورت نے چند دن پہلے اس کی ساکھ کو برباد کیا تھا، لیکن ابھی وہ اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لعنت!